अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है फ़रत इश्तियाक की नावल बदला मेरे हमराज का रंग की नेक्स्ट एपिसोड। पाबंदी से इसलिए क्योंकि मुझे अपनी फ़िटनेस बहुत अजीज़ है। मेरे लिए मेरे मामू जान की इकलौती साहबजादी पता नहीं खुद को मेरी नानी दादी समझने पर क्यों तुली रहती थी। मामी का ख्याल न तो इस फजूल लड़की पर 10 बार लानत भेज कर अपने कमरे में जा चुका होता। क्या पढ़ रही हो? धड़कते दिल से मैंने उससे सवाल किया। या अल्लाह, मुझे कमज़ोर और मुझ नातमा पर रहम फरमा। अब की बार थोड़ी सी रौनियत लाते हुए मुझे जवाब से नवाजा गया। आजकल मैं इब्ने खल्दून को पढ़ रही हूँ। कुछ मुझे भी सुनाओ, मुझे भी हिस्ट्री में काफ़ी दिलचस्पी है। बचपन में कहीं पढ़ा था कि इब्ने खल्दून कोई तारीखदान थे, इसी वजह से इतनी बात बोल पाया। मेरी बात सुनते उसके लबों पर खुशगवार सी मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 1.5 घंटा में मुसलसल दिल ही दिल में इस दुआ को दोहराता रहा। इसने क्या कहा क्या नहीं, मेरे सर से सब ऊपर से गुजर रहा था। मैं तो बस खुद को सब्र की तलकीन करता वहाँ जम कर बैठा हुआ था। आज की तारीख दान दरअसल इब्ने खल्दून के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तारीख किस तरह मरतब करते हैं, इस बारे में इन लोगों ने इब्ने खल्दून से ही इस्तिफादा करना है। खुदा के वास्ते इब्ने खल्दून की पढ़ना नहीं, चुप हो जाओ। मेरा दिल दुहाइयाँ दे रहा था। मामी, ये आपने मुझे किस उलझन में डाल दिया है। महात्मा गौतम बुद्ध 6वीं सदी कबले मसीह में कपिल वस्तु यानी कि आजकल के नेपाल कहलाता था, वहाँ राजा शुद्धोधन के यहाँ पैदा हुए थे। टॉलस्टॉय ने बहुत कुछ लिखा और बहुत अच्छा लिखा, मगर वॉर एंड पीस का तो जवाब नहीं। सुनो तुम ये पैराग्राफ, हैरान रह जाओगे। हाफिज़ शिराज़ी की गज़लों में सादगी के साथ साथ रंगीनी भी है और एक अजीब पुरतासुर सी कैफियत। मसलन ये अशार। दांते की शायरी अक्सर लोगों को अपील करती है, मगर मुझे ख़ास पसंद नहीं है। डार्विन का इंसान पहले क्या था और इंसान के इर्तिका के बारे में नज़रियात दरअसल मज़हब से दूरी का नतीजा है। बहसीत मुसलमान हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है कि इंसान अपनी मौजूदा शक्ल कैसे हासिल की। सिकंदर आज़म जिसने दुनिया के बेशुमार मुल्क फ़तह किए, जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी मुट्ठी खुली थी। ये बता रही थी कि दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूँ। कुबलाई खान चंगेज़ खान का पोता था। उसकी सल्तनत में जापान, चीन, बर्मा, मशरक़ी अफ्रीका और जनूबी हिंद वगैरह शामिल थे। क्या बात थी ऐसी कन्फ्यूशियस में कि चीन में आज भी लाखों लोग उसके बनाए हुए उसूलों को मज़हब के तौर पे मानते हैं। मोनालिसा बनाने में लियोनार्डो ओरिंची को 4 साल लगे। सोचो ज़रा, वो अपने फ़न का कितना सच्चा आशिक था, जो 4 साल लगा के ये शोहरा आफाक तस्वीर बनाई। इस ज़माने में जब मशरक़ी ममालिक मगरबी ममालिक के बारे में और मगरबी ममालिक मशरक़ी ममालिक के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस कदीम दौर में मार्को पोलो के सरनामा ने यूरोप वालों को एशियाई ममालिक से मुतालिक दुरुस्त मालूमात फराहम की थी। हम न्यूटन का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा वाला बैठे बिठाए उसने सेब को दरख्तों पर से ज़मीन पर गिरते क्यों देखा। ये क्यों सोचा कि सेब ज़मीन पर ही क्यों गिरा। खामोशी से गिरा हुआ सेब उठाता, खाना शुरू हो जाता। यही तो हम जैसे सतही सोच रखने वाले और न्यूटन में फ़र्क है। हमने तो मुहावरे तक इस किस्म के बना लिए हैं कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। जीनियस लोग ऐसे ही होते हैं, वो बात की तह तक पहुँचना चाहते हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल इस किस्म की तवील गुफ्तगू सुनते सुनते मेरा क्या हाल हुआ होगा। जब तक उसके पास बैठा रहता, मुसलसल ख़ुद को सब्र की तलकीन करता रहता। मेरी काया पलट पर एक दो रोज़ तो वो हैरान हुई, फिर अपनी हैरानी को पसे पुष्ट डालकर अपने कब कब के जमा किए हुए इल्म की गोहरे आबदार मेरे ऊपर लुटाने शुरू कर दिए। गालिबन उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक सामी की ज़रूरत होती थी, ख्वाह वो कोई भी हो जो सुन सकता हो। पता नहीं मेरे दिमाग में भेजा नाम की कुछ चीज़ बची भी थी या नहीं। बहरहाल ये था कि आजकल मामी मुझे रोज़ाना बड़ी पाबंदी से 4 मगज़ निहार मुँह खिलाया करती थी। रात को सोने से पहले दूध में शहद और बादाम डालकर मेरे लिए लाती थी। वो थोड़ी थोड़ी शर्मिंदा नज़र आ रही थी। उन्हें पता था उनकी मोहब्बत में मैं किस कड़े इम्तहान से गुजर रहा था। बिया, मैं ब्रिटिश कौंसिल जा रही हूँ, तुम चलोगी? मैं तो अक्सर किसी न किसी कॉन्फ्रेंस बुक के लिए ब्रिटिश कौंसिल जाते ही रहता था। बिया पर इस हवाले से मामी की तरफ से काफ़ी सख्ती थी। यूनिवर्सिटी के अलावा उसे कहीं अकेले जाने और स्पेशली गाड़ी पर जाने की कतई इजाज़त नहीं थी। ज़्यादातर वो वहाँ मामू जान के साथ जाया करती थी। आजकल मैं उसे अक्सर अपने साथ लाइब्रेरी ले जाया करता था। मेरी ऑफ़र पर उसके चेहरे पर खुशी और मुसरत छा गई, जैसे मैंने उसे स्विट्ज़रलैंड की सैर कराने को कहा हो।
وہ کتابوں کے درمیان گھری خوشی خوشی وقت گزارا کرتی تھی۔ واپسی پر کبھی کبھار ہم کبھی آئس کریم یا برگر وغیرہ کھانے کے لیے بھی رک جایا کرتے تھے۔ اگر میک ڈونلڈ سے برگر کھا رہے ہوتے تو سارا وقت وہ مجھے فاسٹ فوڈ کی تاریخ بتاتی رہتی۔ اس روز ہم کہیں بیٹھ کر مزے سے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ وہ مسلسل ساؤتھ انڈین کھانوں کی ہسٹری سناتے میرا موڈ خراب کر رہی تھی۔ کتنی بار میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، مگر وائے افسوس۔ تم نے نوٹ کیا بھی دوبارہ اونچی قمیضوں کا فیشن آ گیا ہے۔ ہمارے پاس سے ایک خوبصورت سی لڑکی خوب سجی سنوری اونچی سی قمیض اور ٹراؤزر پہنے گزری تو میں نے موضوع تبدیل کرنے کی آخری کوشش کی۔ یہ بیچاری کم علم لڑکیاں، ان کی زندگی تو صرف کپڑے اور میک اپ تک محدود ہے۔ مجھے تو ترس آتا ہے اس قسم کی لڑکیوں پر۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو کاسمیٹک کی اشیاء خواتین استعمال کرتی ہیں نا، خاص طور پہ پرفیومز اور ہیئر سپریز، ان میں کاربن کتنی بڑی مقدار میں ہوتا ہے اور یہ کتنا خطرناک کیمیکل ہے۔ اوزون کی لیئر کو تباہ کرنے میں اس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھائے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس آئنسٹائن کی پھپھو کو اٹھا کر باہر پھینک دوں، جبکہ وہ اوزون بالکل ابھی بھی اوزون کی لیئر کی تباہی پر افسوس کرنے میں مصروف تھی۔ مامی میری کوششوں پر میرا بہت شکریہ ادا کرتی تھی اور میں ہمارے مربت کے انہیں بتا بھی نہیں پاتا تھا کہ آپ کی محبت میں آج کل کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ سارا دن سفرت ان کے ساتھ گزرنے پر اب میں سکون سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ چھٹی کا دن تو مزید آزمائش کا حامل ہوا کرتا تھا۔ مامی سے ایک کپ چائے بنوا کر اور 2 گولی ڈسپرین کھا کر میں خود کو اس کی خطرناک باتوں کے اثرات سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ اگر یوں ہی سو گئے تو ساری رات ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ آسکر ایوارڈز کی تقریب تو یوں بھی میں کبھی مس نہیں کرتا تھا۔ اتنی حسین حسین پریاں اپنے حسن کی بجلیاں گراتی ہوئی، کوئی بدذوق ہی ہوگا جو ان پریوں کو دیکھ کر مسحور نہ ہو جائے۔ اس وقت بریا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میں نے نیکول کڈمن سے بامشکل نظر ہٹا کر بیا کی طرف دیکھا۔ خدا نے کیا فرصت میں بنایا اس حسینہ کو۔ نیکول کڈمن کے بعد بیا کو دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے سویٹ ڈش کھاتے کھاتے میرے سامنے کریلے بھری پلیٹ آ گئی ہو۔ اپنی اس احمقانہ تشبیہ پر مجھے بے ساختہ ہنسی آئی، مگر میں نے اسے بیا سے بھی چھپا لیا۔ اچھا یہ آسکرز، وہ ٹی وی اسکرین پر نگاہ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ آسکر کا مجسمہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنی شعلہ بیانی شروع کرتی میں نے اس کی بات کاٹ کر کچھ بیزاری سے پوچھا، تمہیں کوئی کام تھا بیا؟ ظاہر ہے اس وقت آنے کا کوئی مقصد کوئی کام ہی ہوگا۔ ٹوکے جانے پر اس کا تھوڑا سا منہ بن گیا تھا۔ میرے مانیٹر کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، تصویر کلر نہیں آ رہی اور کمپیوٹر بھی خود بخود سیلف موڈ میں چلنے لگا ہے۔ وہ ناراضی بھرے انداز میں اپنے آنے کی وجہ بتانے لگی۔ میں نے ٹی وی بند کر کے اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ جتنی دیر اس کے کمپیوٹر کے ساتھ مصروف رہا، مجھے فادر آف کمپیوٹر چارلس بیبیج کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا داستانیں سناتی رہی۔ بیا تم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتی؟ تنگ آ کر میں نے اسے ڈانٹ دیا، کیونکہ میں کام ہی ایسا کر رہا تھا، اور اسی لیے وہ فوراً چپ بھی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں بعد میری ارسلان اور احمد کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی تھی۔ دونوں بڑی پابندی سے مجھے ای میل بھیجا کرتے۔ اکثر تو میں پڑھائی اور دوستوں میں مصروف کئی دن تک ای میل پڑھ بھی نہیں پایا کرتا تھا۔ سلمیٰ آنٹی کے برخلاف میری اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے بہت اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میری چھٹیوں میں دوحہ جانے کا سبب بھی میرے پیارے بھائی ہوا کرتے تھے جو مجھے اصرار کر کے بلوایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی ہم بڑے مزے کی چیٹنگ کر رہے تھے، تبھی ایک تیز نسوانی چیخ میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ یا اللہ رحم! چیخنے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کا گلا تیز دھار چاقو سے کاٹا جا رہا ہو۔ بچاؤ! دوبارہ چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ صوبیہ کی آواز تھی۔ میں بھوک لائم انداز میں تیزی سے اٹھا تھا۔ ماموں جان اور ممانی کسی ڈنر میں گئے ہوئے تھے۔ کہیں کچھ چور تو نہیں گھس آیا گھر میں؟ میں دوڑتا ہوا بیا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ چیخوں کی آوازیں بتدریج بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رگوں میں دوڑتا غیرت مند خون اچانک جوش مارنے لگا۔ جوش ہی میں تو انسان ہوش کھو دیتا ہے۔ میں نے یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کہ کہیں وہ اسلحے سے لیس نہ ہو۔ یہ سوچے بغیر میں دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر کمرے میں گھسا تھا۔ اندر کا منظر میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میں سٹپٹا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر چڑھی آنکھیں بند کیے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا بیا؟ میں نے حیرت سے خالی کمرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری آواز سنتے اسے ایک دم آنکھیں کھول دی اور چیخنا بھی بند کر دیا۔ شکر ہے عباس تم آ گئے۔ یہ ادھر دیکھو ادھر! اف میرے اللہ! وہ بیڈ پر بدستور چڑھی مجھ سے مخاطب تھی۔ اس کے کارپیٹ کی طرف اشارہ کرنے پر میں نے کارپیٹ پر نظریں دوڑائیں تو وہاں موجود چیز کو دیکھ کے میرا دل چاہے اس بے وقوف لڑکی کا گلا دبا دوں۔ کتنی بری طرح سے مجھے ڈرایا تھا، پتہ نہیں میں کیا سوچ بیٹھا تھا۔ میں کارپیٹ پر ادھر سے ادھر مٹر گشت کرتی چھپکلی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد میں سے گھور کر پوچھا، لا حول ولا قوت! کچھ عقل ہے تم میں کہ نہیں ہے؟ اتنی سی چھپکلی، اسے دیکھ کر اتنی خطرناک چیخیں مار رہی تھی۔ ذرا اپنا سائز دیکھو اور ذرا اس چھوٹے سے رینگنے والے جانور کو دیکھو۔ ٹی وی پر تو کل خوب ڈائناسور کے بارے میں معلوماتی فلم دیکھی جا رہی تھی، اور حال خود کا یہ کہ چھپکلی کو دیکھ کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیا ہے۔
میں نے بغیر کسی لحاظ کے اسے اچھی طرح جھاڑ پلائی. کیا کرتی پھر میں؟ کمرے سے نکل کر باہر نہیں جا سکتی تھی. کارپیٹ کے علاوہ کہیں اور ہوتی تو میں بھاگ کر کمرے سے باہر چلی جاتی. آنکھوں میں آنسو بھرے کچھ شرمندگی کے عالم میں بولی تھی. پلیز عباس اسے مار دو نا. وہ میرے گھورنے پہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی. غصہ تو مجھے بہت شدید آ رہا تھا. میں نے خار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی نظر چھپکلی پر مرکوز کر دی تھی. اگلے 2 منٹ بعد وہ بیچاری اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی. میں بغیر کچھ کہے سنے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو وہ چلا کر بولی اسے پھینک بھی دو عباس, خود پھینکو, میں تمہارا نوکر نہیں لگا ہوا. میں نے جواب پر غصے سے کہا تھا پلیز میرے اچھے بھائی نہیں ہو. دیکھو ایک تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے, دوسرا میری گر بھی بہت آتی ہے, دیکھتی متلی ہونے لگتی ہے. میں نے تو ساری زندگی چھپکلیاں اور سانپوں کے ساتھ گزاری ہے نا. میں نے جل کر سوچا. دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتے ہوئے میں نے اسے اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا. میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد واش روم میں ہاتھ دھونے گھس گیا. ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو وہ میرے کمرے میں موجود تھی. تھینک یو عباس, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تم اتنے بہادر ہو. واقعی تم چھپکلی سے بالکل ڈر نہیں لگتا. وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر یوں بول رہی تھی جیسے میں نے شیر کا شکار کر لیا. اصولاً چھپکلی مارنے پر, بہادری کا میڈل ملنے پر میری مردانہ غیرت کو جوش آ جانا چاہیے تھا, مگر پتہ نہیں کیوں مجھے ہنسی آ رہی تھی. فلسفیانہ اور عالمانہ تاثرات کے بجائے اس وقت اس کے چہرے پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی. اچھا, ان آنکھوں میں کبھی سادہ سی مسکراہٹ بھی چھاتی ہے, معصومیت بھی نظر آتی ہے. میں باغور سے دیکھتے ہوئے سوچا. اور پتہ نہیں کیوں وہ معصومانہ سا تاثر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. کافی دیر تک میری بہادری کی شان میں قصیدہ گوئی کر کے وہ جا چکی تھی, اور اب میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جس وقت یہ سکرات بکرات نہیں بنی ہوتی تو کافی معقول نظر آتی ہے. ایکسپو سینٹر میں پاکستان کے علاقائی ملبوسات, دستکاری اور کشیدہ کاری وغیرہ کے متعلق نمائش لگی ہوئی تھی. عام طور پہ ہمارے گروپ ایکسپو سینٹر میں ہونے والی نمائشیں مس نہیں کرتا تھا. آج نمائش میں جانا یوں بھی کچھ ضروری تھا کہ سلمان کو اپنی بہنوں اور بھابھی کے لیے جو کوئٹہ میں رہتی تھی کچھ تحائف خریدنے تھے. اس کے اصرار پر ہم پانچوں ایکسپو سینٹر پہنچے تھے. یونیورسٹی سے وہاں پر پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے. سلمان کے علاوہ باقی سبھی وہاں صرف تفریحاً آئے تھے, مگر ملتانی کڑھائی والے سوٹ کے اسٹال پر رک کر فیصل کو اپنی منگیتر صاحبہ کا خیال آ گیا. وہ اس کے لیے سوٹ پسند کرنے لگا. اس کے ساتھ کھڑے یوں ہی نظر دوڑاتے ایک سوٹ پر میری بھی نظر جا کر ٹک گئی. آف وائٹ کلر کے سوٹ پر جس میں سرخ دھاگے کی کڑھائی کا کام ہوا تھا. مجھے ایک ہی نظر میں اپنی طرف متوجہ کر گیا. اسے خریدتا دیکھ کر میرے دوست بہت حیران تھے. اتنی زنانہ شاپنگ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی تھی. کبھی اگر اپنی کسی کزن یا کسی کلاس والوں کے لیے گفٹ دینا بھی ہوتا تھا تو کوئی قلم یا پھر کوئی کتاب یا کوئی ڈیکوریشن پیس, ان چیزوں سے ہٹ کر تو میں نے کبھی کچھ خریدا بھی نہیں تھا. یار یہ مامی کے لیے خرید رہا ہوں. بولتے وقت مجھے احساس تھا کہ میں دوستوں سے جھوٹ بول رہا ہوں. بیچارہ عباس جہاں زیب, کب اس کی زندگی میں سویٹ ماموں کے علاوہ کوئی اور خاتون تشریف لائیں جس کے لیے سب کچھ خریدا جا سکے. فیصل نے میرا مذاق اڑایا. میں اپنی روٹین کے انداز میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکا تھا. دراصل میں خود اپنی اس خریداری پر ابھی تک اچنبھے میں مبتلا تھا. مامی کا نام لے کر جھوٹ بولنے میں مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی تھی, اس لیے مامی کے لیے اسی اسٹال سے ایک کڑھائی والا دوپٹہ خرید لیا. واپس گھر جاتے ہوئے خود اپنے آپ سے لڑ رہا تھا. صد حیف تم پر عباس جہاں زیب, اپنے ارد گرد بے شمار حسین, ذہین اور نہایت معقول قسم کی لڑکیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس افلاطون کے لیے تحفے خریدتے پھر رہے ہو. خود پر یہ بات منکشف ہوتے یہ سوٹ کس کے لیے خریدا ہے, میں اپنے آپ سے بھی بدظن ہو گیا تھا. اپنے اندر تبدیلی پیدا ہوتی, یہ تبدیلی تو میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا, مگر دانستہ خود کو جھٹلانے کی کوشش کیا کرتا تھا. لعنت ہے تمہاری چوائس پر عباس جہاں زیب, میں خود کو کوس رہا تھا. کیا دنیا میں معقول لڑکیوں کا قحط پڑ گیا ہے؟ وہ جس کے ساتھ چند منٹ گزارنا مجھے 2 بار ہو رہا تھا, آج کل میں بڑے سکون سے بیٹھ کر اس کی افلاطونی گفتگو سنا کرتا تھا. حالانکہ اس روز وہ بہت معصومانہ سا تاثر مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا, مگر مجھ جیسے احمد کے لیے تو وہ ایک تاثر ہی کافی گہرا ثابت ہوا تھا. محبت کی اس تعریف میں کہ محبت اندھی ہوتی ہے, اب اس بات پر ایک اور اضافہ بھی تھا کہ اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ محبت احمق, الو, گھامڑ, پاگل اور بیوقوف بھی ہوتی ہے. اور یہ کہ اگر پاگلوں کے سر پر سینگ ہوا کرتے تو عباس جہاں زیب کے سر پر بہت سارے سینگ ہوتے ہیں. وہ 12 سینگا بنا ہوا ہوتا ہے. اس وقت شام میں نے اسے اور مامی کو ان دونوں کے لیے خریدے ہوئے تحفے پکڑا دیے. مامی دوپٹہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی. بہت پیارا عباس, تمہاری چوائس بہت ہی اچھی ہے. آج سے پہلے مجھے بھی ایک خوش فہمی تھی مامی. وہ محترمہ سوٹ کو دیکھ کر شان بے نیازی سے شکریہ کہتی دوبارہ ٹائمز کی تازہ شماری کی طرف متوجہ ہو گئی. شکریہ کا بھی کیا, دل جلانے والا انداز تھا. بہت شکریہ, ویسے اس تکلف کی ضرورت تو نہیں تھی. شاید وہ درپردہ مجھے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ان کپڑے, جوتوں, زیورات سے متاثر ہونے والی لڑکیوں میں سے میں شامل نہیں ہوں. مجھے اگر کوئی تحفہ دینا ہے یا میرے تحفہ دینے کا کوئی خیال تمہارے دل میں جاگے ہے تو کوئی کتاب دیتے, کوئی انسائکلوپیڈیا دیتے, کوئی فلسفیانہ, کوئی عالمانہ سے بک دیتے. دوپہر سے خود پہ جو جھنجھلاہٹ اور غصہ مسلسل سوار تھا وہ بڑھ گیا تھا مزید. دل چاہ رہا تھا دیوار سے جا کر اپنا سر ٹکرا دوں, اپنے اس فضول سے دل کو نکال کر ہی باہر پھینک دوں
جو بلا وجہ عزیز کر رہا تھا۔ مامی کے بہت روکنے کے باوجود کہ میں نے تمہارے لیے اسٹرابری کیک بیک کر رکھا ہے، وہ کھاتے جاؤ، میں معذرت کرتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ کچھ وقت جم خانہ اور پھر باقی دوستوں کے ساتھ گزار کر میں رات کے گھر واپس آیا تھا۔ جب رات کو سونے کے لیے لیٹا تو سونے سے پہلے جو آخری خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ سوٹ پہن کر کیسی لگے گی۔ تو پھر تم پر عباس، میں نے غصے میں تکیہ اٹھا کے دور پھینک کے مارا۔ پتہ نہیں کیا خناس بھر گیا ہے میرے دماغ میں۔ یا اللہ مجھے سفرتن کے شر سے پناہ میں رکھنا۔ میں نے جلدی سے اللہ کو یاد کیا۔ پیراڈائز لاسٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے عباس؟ تم ملٹن کی اس مورکۃ الآراء تخلیق کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ وہ لان میں میرے ساتھ بیٹھی پچھلے 1 گھنٹے سے ملٹن پر بولنے میں مصروف تھی۔ بیا تم بالوں کی کٹنگ کیوں نہیں کروا لیتی؟ ذرا سے چن تم پر اچھا لگے گا، تم اچھی لگنے لگو گی۔ میرے اس جملے پر اس نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ ہر وقت بالوں کا گھونسلہ بنائے پھرتی تھی، الجھے بکھرے بال، کلپ سے نکلے بے تکے انداز میں بکھری لٹیں۔ اگر انہیں ذرا سے سنوار دیتے تو کتنی بہتر لگ سکتی ہے نا یہ ملٹن کی مدح۔ میں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ چھوڑو اسے، تمہیں پتہ ہے مجھے اچھا بچا لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ وہ میری بات کو نظر انداز کر کے دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ تمہارے فیورٹ مرزا غالب کی کلاسیکل غزلوں پر شیما کرمانی کی پرفارمنس ہو رہی ہے، دیکھنے چلو گی؟ میں نے کچھ دیر بعد اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تو خوشی خوشی وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تم ہو جاؤ تیار، میں اتنی جلدی سے اپنی ای میل چیک کر لیتا ہوں۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دوپہر میں تو میں نے نہا کر کپڑے بدلے اچھے خاصے ہیں۔ وہ اپنے کارٹون کے انتہائی فضول سوٹ کو اچھا خاصا کہہ کے میرا موڈ آف کر گئی۔ پھر بھی میں اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم وہی سوٹ پہن لو نا بیا جو میں نے دیا تھا۔ اپنے لہجے میں ڈھیر ساری اپنائیت اور کسی بڑی ساری شدید خواہش کی موجودگی نے مجھے اندر ہی اندر جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا تم کپڑوں وپڑوں کے غم میں پڑ گئے ہو؟ ہٹاؤ اس ٹاپک کو، جلدی سے چلو، مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ شیما کرمانی پرفارم کرے گی، اف مزہ آ جائے گا۔ عشق انسان کو یوں ہی ذلیل کرواتا ہے، تبھی تو دنیا میں تمام عاشق پیٹ بھر کر ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ میں نے غصے میں سے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا مگر میں میرے گھورنے سے بالکل بے نیاز ہو جانے کو تیار کھڑی تھی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، آج تو فیصل کے گھر پہ سارے دوستوں کو جمع آنا تھا، مامی کو بتا دینا میں رات کو دیر سے آؤں گا، کمبائنڈ اسٹڈی کا پروگرام ہے ہمارا۔ میں دل ہی دل میں کھولتا گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ کی طرف چلا گیا۔ سمجھتی کیا ہے اسٹوپڈ خود کو، گھنٹوں میرا دماغ کھولتا رہا۔ بیا پلیز ایک کپ چائے بنا دو۔ میں کمپیوٹر پر اپنا کچھ پروجیکٹ کا کام کر رہا تھا، وہ بھی وہیں موجود تھی، شاید کوئی نوٹس وغیرہ بنائے جا رہے تھے۔ تم خود بنا لو، دیکھ نہیں رہے میں کتنی بڑی ہوں، کتنی بزی ہوں؟ وہاں سے صاف انکار آیا تھا۔ سر اٹھائے بغیر مجھے جواب دے کر وہ اسی شدومت سے پھر لکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میری مردانہ نہ پر بڑی کاری ضرب پڑی تھی اس کے انکار سے۔ اس کے بجائے میں نے فرمائش اپنی کسی اور کزن یا دوست سے کی ہوتی تو وہ آدھی رات کو بھی سر کے بل جا کر میرے لیے چائے بنا کر لے کر آتی، بلکہ اگر پہلے چائے کے باغات میں جا کر پتی لانی پڑتی تو وہ بھی لے کر آتی۔ اپنی شخصیت پر میں یوں ہی فخر تو نہیں کیا کرتا تھا۔ لڑکیاں جس طرح مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں نا، سرگوشیوں میں میری اسمارٹنس اور ذہانتی تعریفیں کرتی تھیں، وہ مجھے 7ویں آسمان پر پہنچانے کے لیے کافی ہوتی تھیں۔ میرا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ یا تو یہ لڑکی بدل جائے یا پھر میرے دل میں پیدا ہونے والے یہ خیالات بدل جائیں، ورنہ میں لازمی پاگل ہو جاؤں گا۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ مامی کی مروت سے شروع ہونے والا کام آہستہ آہستہ میری زندگی کا رخ بنتا جا رہا تھا۔ مامی احساس ممنونیت سے مغلوب ہو کر کبھی میرا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتی تو میرا دل رونے کو چاہنے لگتا۔ مامی آپ کی لاڈلی نے مجھے واقعی پاگل بنا دیا ہے، کیونکہ کوئی ہوش مند آدمی اس طرح کی باتیں سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہی الجھے دنوں میں زرمین جو کہ مامی کی بھانجی لگتی تھی، اس کی اسلام آباد سے آمد ہوئی۔ گریجویشن کرنے کے بعد فی الحال وہ فارغ تھی اور چھٹیاں گزارنے خالہ کے گھر آئی تھی۔ وہ لڑکی کیا تھی، وہ بے تحاشا حسین، اور اس پر ستم یہ کہ وہ اپنی اس خوبصورتی کا پورا احساس بھی تھا۔ حسن خود آگاہ بھی ہو تو مزید قیامت ڈھاتا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی تھا محترمہ کے پاس۔ ان سے بات کرتے ہوئے نہ سر میں درد ہوتا تھا نہ کہیں بھاگ جانے کو جی چاہتا تھا۔ سارا دن وہ مامی کے ساتھ گھر پر ہوتی اور اکثر کھانا وغیرہ بھی بنا لیا کرتی تھی۔ عباس ڈنر گھر پہ کرنا، سی فوڈ ملیں گے آج تمہیں کھانے میں۔ میں سلمان کے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب مجھے پیچھے سے زرمین نے آواز دی۔ میں گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ بڑی بے تکلف سی لڑکی تھی۔ آتے ہی اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ اکثر اسے کافی دوستانہ ماحول میں گپ شپ ہو جایا کرتی تھی، بلکہ آج لنچ کرتے ہوئے مامی نے اسے کہیں گھمانے کے لیے بھی مجھے کہا تھا۔ سارا دن زرمین بیچاری گھر میں پڑی بور ہوتی رہتی ہے، موقع ملے تو اسے کہیں گھما لاؤ، پھر باقاعدہ پکنک کا پروگرام میں تمہارے ماموں کے ساتھ ان سے پوچھ کر رکھوں گی۔ میں نے ان کی بات پر خاموشی سے گردن ہلا دی۔ رات کا کھانا واقعی بہت مزیدار تھا۔ ماموں جان بھی زرمین کے سگڑاپے سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ بیا صاحبہ حسب دستور خاموشی سے کھانا کھاتی کسی فلسفیانہ مسئلے کا حل نکالنے میں مصروف تھیں۔
جب سے زرمین آئی تھی میرا بیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کافی کم ہو گیا تھا۔ کل بھی جب وہ کسی کتاب میں سے مجھے کوئی خطرناک سی بات بتانے آئی تھی، ابھی شروع کیا ہی تھا اس نے کہ زرمین بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا تم بورنگ چیزیں پڑھتی رہتی ہو؟